बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पलव्यू के स्टूडियो से ज़फ़र नज़ीर हाज़िर हूँ। आज के खुसूसी जो प्रोग्राम है एक शख्सियत के उन्वान से, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू रहेंगे मुमताज़ जो मुसन्निफ़ भी हैं और कालम निगार भी हैं, मुल्की सतह पर लिखते हैं, और सैयद ज़ाहिद हसन नईमी साहब हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे न्यूज़ चैनल को टाइम दिया। और आपसे शुरुआत इस तरह की करेंगे कि ये कब से इसका आगाज़, जो लिखने का आगाज़ हुआ, ये कब से हुआ, और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के सामने आप रखेंगे कि आगाज़ से अब तक आपने मुख्तसर बताएंगे कि कितना काम किया इस हवाले से, जो अदबी हवाले से भी है और जो मुल्की सतह पर अगर इसको देखा जाए जो बड़ा काम है जो आपने सर अंजाम दिया, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को अब आगाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि मैंने 1984 से लिखने का काम किया था, आगाज़ किया था। उस वक़्त मैंने चूँकि अंजुमन असातिज़ा जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखी थी और अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के साथ हमारा तल्लक था, उनका एक जो है सहाफ़ती लिहाज से तल्लक माहनामा शहादत, रोज़नामा शहादत फैसलाबाद से था। तो उसमें मैं रिपोर्टिंग करता था और लिखता था, ख़बरें भेजता था, प्रेस रिलीज़ जारी करता था अपनी आज़ाद कश्मीर की हद तक। तो वहाँ से इसका आगाज़ हुआ। तो बाद में मैंने 87 में बाज़ाब्ता नवाए वक्त के जो एडिट की जो डाक होती थी उसमें मैं लिखा करता था। इमाम महमूद रज़ा और दो कौमी नज़रिया के उन्वान से मैंने नवाए वक्त में लिखा। बस वो समझो मेरा एक आगाज़ था जो मैंने अखबारात में लिखना शुरू किया था। फिर ये एक सिलसिला चला रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये जारी है। सर सबसे बड़ी आपकी काविश उस वक्त सामने आई, ये मेरे सामने है, नाज़रीन आप इस पे स्क्रीन पे हमें देख भी सकते हैं इसको। ये जो किताबें हैं ये तकरीबन एक जो किताब है जिस 500 से जो ज़ायद सफ़ात पे ये है, बल्कि एक औलियाए कश्मीर, इसकी दूसरी जिल्द भी वो मार्केट में मौजूद है, और इसके बाद भी तीसरी पे भी आपका काम हो रहा है, वो भी हमारे नाज़रीन के सामने रखेंगे। ये ज़फ़र साहब असल बात ये है कि ये कश्मीर चूँकि सूफिया की सरज़मीन है, तो इस पर हमारे बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। कोई इनफरादी तौर पे किया है, कोई जुज़वी उनकी तहरीरात हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि तहरीरी अंदाज में जिस शख्सियत का काम है वो सैयद महमूद आज़ाद है, ये मुअर्रिख़ कश्मीर भी हैं। तो इन्होंने ये महकमा वक़ाफ़ के तावन से जो है ये तज़किरा औलिया कश्मीर एक किताब लिखी थी। अगरचे वो कश्मीर जो है मक़बूज़ा कश्मीर में काफ़ी काम हो चुका है। मेरा चूँकि सूफिया कराम से एक रूहानी तल्लक है और उनकी अक़ीदत और मोहब्बत रखता हूँ, तो इस 87 में मैंने इसका आगाज़ किया था। तो इस तरह मैंने ये पहली जिल्द जो है ये तज़किरा औलिया कश्मीर की ये 2013 में छप कर ये जो है वो मार्केट में आई। इसमें कोई 80 के लगभग सूफिया कराम के हालात हैं, जिसमें मक़बूज़ा कश्मीर के मारूफ सूफिया कराम, उनकी दीनी मिली और जो है वो मजहबी खिदमात इशात इस्लाम के लिए उनकी कार नुमायाँ, और फिर इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद ये जो दुयम सारा है, हवेली, कोटा, हमारी ये पुंछ पलंदरी तक के सूफिया के हालात जो हैं वो मैंने कोशिश की है कि मुस्तनद हवाला जात के साथ तफ़ात की पहले। सर ये दोनों मिला के 1000 सफ़ात बनते हैं, तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके बाद ये कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, तो मज़ीद इस पे जो रहते हैं जो औलियाए कश्मीर उनके हवाले से जो तारीख़ है वो हिस्ट्री रहती है, तो उस पर आप काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये दूसरी जिल्द इसकी 2019 में आई थी, जिल्द दोम जी। तो वो भी 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अब तीसरी जिल्द पर मैं काम कर रहा हूँ। इसकी तीसरा जो वॉल्यूम है उसमें बिम्बर, कुटली और जो है इसी तरह मीरपुर के सूफिया के हालात हैं। ये असल में कश्मीर पर तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, तारीख़ की भी मौजूद हैं, हालात हाज़रा के तनाज़ुर में भी लिखी गई हैं। लेकिन ये
کشمیر جدوجہد آزادی میرے لحاظ سے یہ ایک منفرد کام ہے جو ابھی تک اس پہ نہیں کیا گیا. یہ 16 ابواب پر مشتمل ہے اور یہ قدیم جدوجہد یعنی تاریخ کے علاوہ یہ کشمیر کی جو کوشش ہے غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ دراصل وہ تاریخ ہے. یہ آزادی کی تحریک جو ہے اس میں جو ناکامی ہوتی رہی ہے اس کے اسباب کیا تھے، میں نے ان کو کھنگالنے کی کوشش کی ہے. اور مزید یہ کہ کشمیر پر اب تک جتنے جنگی منصوبے اور اس کے آزاد کرانے کے لیے جو روڈ میپ بنائے گئے ہیں یا جو تجویزیں دی گئی ہیں، ان سب کو میں نے کلیکٹ کر کے اس میں شامل کیا جو کسی اور نے اب تک نہیں کیا. اور ظفر صاحب خاص بات آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ 2012 کے بعد لکھی جانے والی کشمیر پر میری معلومات کے مطابق جو کتابیں آئی ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جن میں میری اس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اسے یونیورسٹیوں میں جو ہے بطور حوالہ جات بک کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے. اس طرف میں آؤں گا. یہ جدوجہد آزادی کشمیر تاریخی اعتبار سے یہ کتاب ہے، تو ملکی سطح پہ اس کتاب پہ جو پذیرائی آپ کو حاصل ہوئی ہے، میری جو معلومات ہے میری نالج کے مطابق کہ یہ سرکاری سطح پر جو لائبریری ہیں، کالجز ہیں، ان میں اور بھی سطح پر بھی میرا خیال اس کتاب کے آنے کے بعد ہی وہ تمام جاری کیے گئے، وہ آرڈر جاری کیے گئے کہ باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ اس کے لائبریری میں موجود ہونا چاہیے. تو کیا یہی کتاب تھی جدوجہد آزادی کشمیر یا کسی دوسری؟ نہیں، میری چاروں کتابیں جو ہیں نا ان کو حکومت آزاد کشمیر نے یہ اسکولوں کے لیے، کالجز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے، پرائیویٹ اور سرکاری لائبریریوں کے لیے اس کو منظور کیا ہوا ہے. تو یہ اس نوٹیفیکیشن اس کا وہ جاری ہے. اور یہی نہیں بلکہ یہ میری چاروں کتابیں، بلکہ یہ دونوں کشمیر جدوجہد آزادی اور تحریک آزادی، یہ تذکرہ اولیاء کشمیر، ان کو حوالہ جاتی بک کے طور پہ پاکستان کی اور ہماری یہ پونچھ یونیورسٹی ہے، اس میں آزاد کشمیر یونیورسٹی میں ان کو بطور ریفرنس بک کے پیش کیا جاتا ہے. جو پی ایچ ڈی کے طلباء ہیں ان کے لیے ان کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے. تو ساری جگہوں پہ آپ کی اس کتب میں، اس کتاب میں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر کے جو مزارات ہیں ان کی بھی ایک بڑی وہ پکچر، وہ تصویر آپ نے سامنے لائی، وہ تاریخی ہسٹری جو ہمارے جو ناظرین کو بھی آپ بتائیں گے اور کتاب میں بھی جو ناظرین ہیں ان کو بھی یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کتاب لے کے اگر یہ سارے کچھ پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، یہ بھی آخر میں ہم آپ سے پوچھیں گے. کشمیر کو صوفیہ کی سرزمین کہا جاتا ہے. ابتداً تو سید عبد الرحمن بلبل شاہ کی آمد سے یہاں اشاعت اسلام ہوئی، پھر سید علی ہمدانی کا جو ہے یہاں ایک بڑا جو ہے وہ سلسلہ رہا ہے، کیبریت سلسلے کے رہے ہیں. تو ان کا اشاعت اسلام کے لیے بڑا کام ہے. یہاں کشمیر کی جو ثقافت ہے اس پر ان کا بڑا کام ہے. تو انہوں نے چونکہ ان کے یہاں بھی کشمیر کے اندر بھی چونکہ وہ منڈل ایشیا سے تعلق رکھتے تھے تو واپس ان کا مزار بھی وہاں ہے. تو چونکہ میں نے صوفیہ کے حالات پہ تو کام کیا، لیکن اس پر ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صوفیہ کے مزارات پر بھی جاتے ہیں اور ایک ہمارا کلچر ہے یہاں کا. تو اس پر اس سے پہلے کسی نے اس طرح کی کوئی کتاب نہیں لکھی کہ اس صوفیہ کے مزارات یا ان کی خانگاہیں جو یا ان کی خدمات جو تھی یا ان کے جو نشانات تھے یا ان کے جو آثار تھے، تو اس پر کوئی اس سے پہلے کام کسی نے کیا نہیں. میرے ایک دوست ہے متین کاشمیری، وہ چونکہ مقبوضہ کشمیر کے سے مہاجروں کے آئے تھے پاکستان میں، ان کا بھی ایک بڑا کام ہے، ایک رائٹر ہیں، بڑے مصنف ہیں بہت ساری کتابوں کے. تو کچھ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا جو جموں کی زیارات تھی اس حوالے سے. تو اس طرح میں نے مقبوضہ کشمیر، جموں کے، پھر گلگت بلتستان کی جو زیارات ہیں، وہاں جو اسلامی ثقافت ہے، اسلامی جو آثار ہیں، تو وہ سارے میں نے اس کتاب کے اندر جمع کر. یہ ایک گائیڈ بک بھی ہے اس اعتبار سے کہ اس مزار تک جانے کا
سورس کیا ہے, راستہ کیا ہے. آپ گاڑی کے ذریعے جا سکتے ہیں, پیدل جا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کتاب جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفرادی کام ہے جو اس پہلے کسی نے اس پر کام نہیں کیا ہے. سر اس میں ایک تو آزاد کشمیر کی سطح پر جو مظاہرات ہیں بزرگان دین کے, ان کے حوالے سے بڑی تفصیلاً وہاں پہ بات سامنے آئی. دوسرا یہ مقبوضہ کشمیر جو لائن آف کنٹرول کے اس پار ہے, تو وہ کس ذرائع سے, کس طریقے سے ان کی معلومات بھی آپ نے اکٹھی کی, اور ساتھ ساتھ جس طرح وہ معلومات ہمارے سامنے ہے تو اس طرح وہ وہاں جانے سے تو بغیر تو ممکن نہیں ہے, تو وہ معلومات کتابی شکل میں آئی ہے, وہ خاصی انٹرسٹنگ ہے. تو وہ مزارات, ان کی ہسٹری, وہ ان کا کتنا پورا ایک وہ بیک گراؤنڈ سارا سامنے لایا گیا ہے. تو وہ کس طرح اس کے حالات تھوڑی سی بیان کریں گے ہمارے ناظرین. اس میں تو کچھ مزارات کی جو تصویریں ہیں نا وہ تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کی مدد سے حاصل کی ہیں. باقی وہ جو حالات ہیں وہ تو چونکہ ہسٹری میں موجود بھی ہیں, کچھ میں نے کلیکشن کی ہوئی ہے اپنی تذکرہ اولیاء کشمیر میں, وہاں سے میں نے لکھے ہیں. کچھ ایل او سی کے ساتھ ساتھ ہیں. آپ اگر لیپا سے لے کر آپ کھوئی رتھا تک سفر کریں نا, یہ ایل او سی کے ساتھ ہیں, تو آپ کو بہت سارے مزارات ہیں ہمارے اس طرف سے اس پار کی کشمیر کے, وہ جو ہے وہ مل جائیں گے, نظر آ جائیں گے. آپ اگر اسی کے جو ہے نا پونچھ سیکٹر میں چلے جائیں تو پونچھ سیکٹر مدارپور میں دریا کے اس طرف, پونچھ کے اس طرف جو ہے نا, دریا پونچھ کے اس طرف ہیں سائیں کلی بادشاہ کا مزار ہے. جی مدارپور کے جو ہے وہ بالکل یہ پل کے ساتھ تھوڑا سا اس طرف جی دیکھیں. جی تو اسی طرح پل کے اس دریا کے اس پار, اگرچہ وہ ہماری آزاد کشمیر ہی کا حصہ ہے لیکن دریا کے اس طرف ہے, تو وہاں بخاری سادات کے جو بزرگ تھے سید عبد المصطفیٰ شاہ صاحب, ان لوگوں کے مزارات وہاں ہیں. تو کلی بادشاہ کے جو مرشد تھے ان کا نام تھا موج دریائی. تو ان کا مزار جو ہے نا یہ ایل او سی کے اس پار ہے, یہ اس طرف سے ہو کر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, وہاں سے اس کی تصویر بھی آپ بنا سکتے ہیں, وہ نظر آتا ہے. اسی طرح تھوڑا آگے چلے جائیں تو کچھ اور مزارات ہیں جن کی تصویریں میں نے اس کے اندر دی ہوئی ہیں, وہ موجود ہیں اس میں. تو وہ ایل او سی سے ہو کر وہ نظر بھی آتی ہے. آپ چیری کوٹ چلے جائیں, وہاں سے آپ کو وہ وہاں سے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. آپ آگے اگر یہ کوٹا سائڈ پر چلے جائیں, وہاں سے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. تو ان کے حوال تو میں نے مختصراً اس کتاب میں دیے ہیں, ساتھ تصویریں بھی میں نے دے دی ہیں اس کے اندر. سر زیارات کشمیر پہ جو کتاب یہ ہمارے سامنے بھی ہے, ہمارے ناظرین آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کا ٹائٹل, اور اس پہ بھی مزارات کی تصویریں موجود ہیں, اور اس کے اندر بھی جو مزارات ہیں ان کی تصویریں بھی موجود ہیں. تو اس پوری جو کتاب ہے اس کے جو ساری چیزیں جو جتنا اس کا تفصیلات تھی ساری جمع کرنے میں, اور اس کاوش میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ دیکھیں میں نے چونکہ اولیاء کشمیر پر 1987 سے کام کا آغاز کیا تھا. جی. آپ یوں سمجھے کہ 1987 سے اب تک میں اسی کام میں لگا ہوں. یہ 1987 سے یہ اس میں زیارت کشمیر بھی آ جاتی ہے, یہ اولیاء کشمیر تذکرہ اولیاء کشمیر بھی اس میں آ جاتا ہے. اور ظفر صاحب آپ جان کر حیران ہوں گے کہ بعض صوفی بزرگ ایسے ہیں کہ جن پر تحقیقی کام کرتے ہوئے مجھے 20 سال بھی لگے. مثلا یہ ہمارے کوٹلی کے ایک بزرگ ہیں, وہ معروف ہے اس نام سے, سائیں لیراں کے نام سے معروف ہے, لیکن ان کا اصل نام تھا مولوی عبد المنان. یہ پونچھ مقبوضہ کوئن سے ان کا تعلق تھا. تو ان پر کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً 15 سے 20 سال لگے ان کے وہ حالات کو لٹ کرتے ہوئے, اصل مستند حالات جو تھے. تو اس طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایک بزرگ پر یا اس زیارت کی اصل سند تلاش کرنے میں کتنا وقت جو ہے وہ صرف ہوتا ہے. سر اس میں جو مقامی وہ جو آبادی ہے اس کی مدد حاصل کی گئی ہے, یا آپ ایک دفعہ جو ڈیٹا آپ لیتے تھے تو دوسری دفعہ اس کو کراس دوبارہ کسی سے چیک کراتے تھے, یا فائنل کرنے سے پہلے اس کو یہ تھوڑا سا بتائیں گے؟ پہلے تو میں اس جگہ پہنچا ہوں, پھر یہ میں نے یہ دریافت کی یہ بات ہے کہ
اس بزرگ کی وہاں زیارت ہے بھی یا نہیں ہے. جی. مثلا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, وہ تصریح ہو جائے گی جی. کہ ہمارے تراڑ میں ہیں یہ شیخ الدادا, شیخ الدادا کے دیوان شیخ الدادا کے نام سے مشہور ہے. جی. تو ہماری جو ان پر جن لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت لکھا ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کا مزار تراڑ کے اندر ہے. جی. مثلا محمود آزاد صاحب نے تذکرہ اولیاء کشمیر میں لکھا. اسی طرح محمد بن فوق نے اپنی تاریخ اقوام پنچ میں لکھا. جی. اسی طرح یہ تاریخ سد القبائل میں سردار عارف سودوزئی نے اس میں لکھا. لیکن جب میں وہاں گیا, کیونکہ میں نے تو اپنی تحقیق کرنی تھی, تو میں نے جب جا کر وہاں دریافت کی تو مجھے ان کا مزار وہاں نہیں ملا. ان کی چونکہ وہ بیٹھک ہے, ان کا دیوان ہے, جس شخص کی وہاں زیارت ہے یا مزار بنا ہوا ان کا نام ہے مومن درویش. جی. یہ انہی کی دور میں وہاں آگے تھے, تو ان کا وہ مزار ہے. لیکن چونکہ انہیں روایات ایسی ملی تھی لہٰذا انہوں نے اسی طرح لکھ لی. لیکن میں نے یہ کیا کہ میں نے صرف یہ نہیں کہ فلاں جگہ فلاں بزرگ کی زیارت ہے تو میں بھی ایسے ہی لکھ دوں, ایسا نہیں کیا میں نے, بلکہ میں نے وہاں جا کر دریافت کر کے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھ کر, جو عمر رسیدہ لوگ تھے ان سے دریافت کر کے پوچھ کر تو میں نے وہ معلومات جمع کی ہیں. یا اگر وہ گد نشین ہیں تو ان کے پاس جو کو ڈاٹا تھا وہ ان سے لیا ہے, ان سے کوئی پرانے بزرگ تھے ان سے انٹرویو کیا ہے, یا کوئی تحریر اگر کسی تاریخ میں کسی رسالے میں کسی اخبار میں موجود تھی تو اس کو لیا ہے. پھر اس کی جانچ پڑتال کے بعد میں نے اس کو کتاب کا حصہ بنایا. سر یہ سوال اس لیے پیدا ہوا, یہ مزار ہے قمر شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ عباس پور میں. تو ایک جگہ ہم یہاں پہ سروے کیا تو ایک جگہ بیٹھک ہے ان کی, تو وہ بعد میں اس میں بھی اختلاف تھا. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہاں نہیں ہے, یہ جگہ نہیں ہے, جیسے ہی کسی نے دے دی ہے وہ فلانی جگہ تھی. وہ 2-3 جگہوں کی وہ نشاندہی کر رہے تھے. اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ ایک سطح پہ تو ہمیں یہ چیز سامنے آئی ہے نا, اس میں تو آپ نے بڑی لاتعداد میں جو مزارات ہیں ان کی ساری ہسٹری موجود ہے, وہ ساری تفصیلات موجود ہے. تو اس لیے ہم نے پوچھا کہ اس میں بھی آپ کو بڑا وقت لگا ہوگا. جی جی. اور بڑا ٹائم کے بعد یہ ساری چیز جو آپ نے 2-3 جگہوں کر کے پھر ایک تو آپ نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ یہ بات درست ہے, وہ صحیح نہیں ہے, وہ غلط ہے. اسی طرح حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ شاہ ہمدان ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات آپ سے سنیں گے ہمارے ناظرین. ان کی بیٹھک تولی پیر کے وہ ٹاپ پہ بتائی جا رہی ہے, ساری ہسٹری یہی بتا رہی ہے کہ یہاں پہ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیٹھک تھی. تو اس حوالے سے سید علی ہمدانی, وہ پہلے میں نے علی گیلانی کہا تھا, وہ سید علی ہمدانی, یہ چونکہ مڈل ایشیا سے ان کا تعلق تھا. تو یہ اس دور میں یہاں آئے ہیں جب کوئی سفر ذرائع نہیں تھے. جو آپ دیکھیں نا ان کا روٹ جو ہے وہ بلتستان سے ہوتا ہوا مظفر آباد کے اس طرف سے یہ وہاں پہنچے ہیں. میری تحقیق کے مطابق ان کا چونکہ روٹ وہ تھا تو اس روٹ سے وہ سری نگر پہنچے, سری نگر تک گئے ہیں اور آگے کشمیر میں ان کی خدمات ہیں. سید علی ہمدانی, سید علی گیلانی, وہ پہلے میں نے جو کہا تھا نا علی گیلانی, وہ ہمدانی ہے اصل میں, سید علی ہمدانی. تو وہ روٹ چونکہ ان کا وہ اسی روٹ سے وہ کشمیر میں داخل ہوئے تھے اور اسی سے وہ واپس مڈل ایشیا میں واپس جو ہے نا آذربائیجان واپس وہ گئے تھے. تو یہ معروف تو ہے کہ وہ یہاں تک آئے ہیں, یہ معروف ہے, لیکن یہ کوئی تحقیق سے ثابت نہیں ہے. البتہ ان کی ذخیرۃ الملوک جو سید علی ہمدانی کی جو کتاب ہے ذخیرۃ الملوک, اس کے مقدمے میں ان کے بیٹے کا ذکر ہے کہ وہ پیر پنجال تک آئے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پیر پنجال کا یہ جو روٹ ہے یا یہ جو ایریا ہے, چونکہ تولی پیر بھی اسی میں لگتا ہے, تو عین ممکن ہے کہ ان کے بیٹے جو تھے وہ ویر علی ہمدانی وہ وہاں تک پہنچے ہوں. لیکن سید علی ہمدانی کی جو روایت ہے یہ کم از کم میری تحقیق میں یہ بات اب تک نہیں آئی
کہ تولی پیر جو ہے یہ ان کی بیٹھک ہوئی ہو۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ روڈ جو ہے نا پونچھ کا جو روڈ تھا یہ سید جلال الدین بخاری جانیہ جہاں کا یہ روڈ رہا ہے۔ ان کی بیٹھکیں بھی ہیں یہاں پلاندرے کے اندر ہیں، اسی طرح پونچھ کے مختلف جگہوں پر ہیں، کوہٹے میں ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ پونچھ کی یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے جسے پیر پنجال کہا جاتا ہے، یہاں میر علی ہمدانی آئے، ان کے جو بیٹے تھے نا سید علی ہمدانی کے، یہ یہاں تک آئے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ اس نسبت سے یہ بیٹھک ہمدانی بیٹھک کہلاتی ہو، یا پھر وہ آئے ہوں تو وہ یہاں تک پہنچے ہوں۔ لیکن سید علی ہمدانی کا یہاں تک آنے کا کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے۔ سر یہ چاروں کتب جو سامنے ہم نے رکھی ہوئی ہیں یہ تو مارکیٹ میں موجود بھی ہیں، تھوڑا سا مختصر ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ کن کن جگہوں سے اگر یہ ان کا مطالعہ کوئی کرنا چاہے تو لینا چاہے تو کہاں سے رابطہ کر کے یہ آسانی سے لے سکتا ہے؟ کشمیر جدوجہد آزادی اور تذکرہ اولیاء کشمیر اور زیارات کشمیر، یہ چاروں کتابیں جو ہیں نا پنڈی کمیٹی چوک سے مل سکتی ہیں۔ البتہ یہ پہلی دو کتابیں جو ہیں کشمیر جدوجہد آزادی یہ چونکہ اب مارکیٹ میں نہیں ہے، اسی طرح یہ تذکرہ اولیاء کشمیر کی پہلی جلد جو ہے یہ بھی اب مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ اس کا سیکنڈ ایڈیشن جو ہے نا اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھپ جائے۔ سر قومی لیول پہ جو اخبارات ہیں وہ بھی آپ کے جو کالم باقاعدی سے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ کرنٹ ایشو پہ بھی ہوتے ہیں اور مختلف مذہبی حوالے سے بھی ہوتے ہیں، اور جو سالانہ جو ہمارے خاص دن کی نسبت سے جو خاص دن اس نسبت سے بھی آپ کی جو آرٹیکل اخبارات میں قومی اور جو لوکل جتنے بھی اخبارات ہیں ان میں شائع ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کی بڑی وہاں پہ کاوش خدمت ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اتنا کام، یہ کتابیں بھی اور ساتھ وہ اسی موضوعات جو اسی دن کے حساب سے بھی ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے وہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے، تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے چونکہ باضابطہ جو ہے وہ جرنلزم پڑھا ہے اور وہ جو اس کے اصول اور ضوابط اور قواعد ہیں ان کے مطابق، تو میں چونکہ نوائے وقت میں نے پہلے لکھنا شروع کیا تھا، اس کے بعد کچھ جنگ میں بھی میں نے لکھا ہے، پھر میں ریگولر جو ہے اوصاف میں لکھتا رہا، تقریباً 15 سال میں نے اوصاف میں لکھا ہے، میں نے روزنامہ اذکار میں لکھا ہے، میں نے روزنامہ پاکستان میں لکھا ہے۔ تو وہ تو کرنٹ ایشو پر تو الحمدللہ لکھتا ہوں، وہ اس کو پذیرائی بھی ملتی ہے۔ 1985 میں نوائے انجمن نے، انجمن طلباء اسلام کا رسالہ تھا، نوائے انجمن یہ نکلتا تھا، تو اس نے آزادی نمبر نکالا تھا، اس میں ایک میرا مضمون ہے جو ہے وہ کشمیر پر تھا، جو انہوں نے میرا تو اس کا عنوان میں نے دیا تھا کشمیر جنت نظیر، لیکن انہوں نے اس کا نام رکھا تھا کشمیر پریوں کا دیش۔ تو وہ چونکہ 500 کاپی اس کی مقبوضہ کشمیر میں گئی تھی، اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے۔ پر نیوز کے چینل کو جو ہمارے ناظرین ہیں اور جو سننے والے اور دیکھنے والے جو بھی ہیں ان کو جو میسیج دینا چاہیں آپ تو وہ میسیج دے سکتے ہیں۔ موبائل کی وجہ سے کتابوں کی جو ہے وہ افادیت ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ بات بھی ممکن ضرور ہوگی، اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آج بھی پڑھتے ہیں اور پڑھنے چاہیے۔ ہمارے یہ چونکہ جو لوکل اخبارات ہیں یہ سب سے زیادہ بیرون ملک پڑھے جاتے ہیں نیٹ پر، تو لوگ پڑھتے ہیں، مجھے فون بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اس علاقے کے جو حسن راولا کوٹ ہو گیا، یہ باغ تک ہیں یا ادھر کے جو ہے نا، پڑھنے کے بعد وہ مجھے فون بھی کرتے ہیں۔ میں اگر وہ نام لینے شروع کر دوں تو بات لمبی ہو جائے گی، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ کتاب کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہیے، اور پھر جو چیزیں ہمیں صحیح کہیں سے مستند ملے تو ہمیں اس پر اعتبار بھی کرنا چاہیے۔ تو کتاب کے ساتھ ہم رشتہ رکھیں گے تو اگلی نسل تک ہم کوئی پیغام بھی پہنچا سکیں گے۔ اصلاح معاشرے کے لیے، اپنے سیرت و کردار کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھیں۔ بہت شکریہ۔
بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ساتھ شوق گفتگو تھے ملک کے ممتاز مصنف و کالم نگار سید زاہد حسین نعیمی صاحب، جو ہماری بات کر رہے تھے، اور یہ ان کی جو کتب ہیں یہ سامنے جو منظر عام پہ ان پہ بھی بات کر رہے تھے، اور یہ کرنٹ جو ایشو ہے اس پہ بھی بات کر رہے تھے. دیجیے اپنے میزبان ظفر نذیر کو اجازت. اللہ نگہبان.